सोचिए, अगर किसी जुर्म को ऐन वक्त पर रोकने का नतीजा शायद उससे भी बड़ा आलमिया बन जाए, यानी जितना नुकसान उस जुर्म के होने से होता, उससे ज्यादा रोकने से हो जाए। सुनने में ये एक बहुत अजीब सी बात लगती है। हाँ, लगती तो है, लेकिन जब हम सिंध में बचपन की शादियों को रोकने के कानूनी निज़ाम पर गौर करते हैं, तो यही खौफनाक हकीकत सामने आती है। बिल्कुल। आज के इस तफसीली जायजे में हमारा असल मकसद इसी बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर क्यों एक ऐसा कानून, जो कागज़ पर तो मतलब इंतहाई सख्त और बेहतरीन लगता है, ज़मीनी हक़ाइक़ पर आकर इतनी बुरी तरह उलझ जाता है। सही कहा। और आज की इस गुफ्तगू की बुनियाद हमने रखी है सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के असल मुसव्वदे पर, और उसके साथ जो 2016 में अमल दरामद के रूल्स बनाए गए थे, और इस निज़ाम पर होने वाली मुख्तलिफ तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स पर। हाँ, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कानून बनाया कैसे गया था, यानी इसमें क्या ताकत रखी गई, और फिर जब एक बच्चे को वाकई बचाने का वक्त आता है तो ये पूरा निज़ाम कैसे एक ऐसी दलदल बन जाता है जहाँ सही और गलत की पहचान ही धुंधली हो जाती है। तो इस दलदल को समझने के लिए कहाँ से शुरू करें? देखें, सबसे पहले तो इस कानून के उस हिस्से को देखना ज़रूरी है जिसने पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक नई बुनियाद रखी थी। यानी 18 साल वाली बात। हाँ, बिल्कुल। सिंध वो पहला सूबा था जिसने कागज़ पर एक बहुत वाज़ेह लकीर खींची कि बच्चा असल में कहाँ किसे जाएगा। अच्छा। बाकी जगहों पर अगर देखें तो रिवायती तौर पर मर्द और औरत के लिए उम्र की वजाहतें मुख्तलिफ रही हैं, लेकिन इस 2013 के कानून ने मर्द और औरत दोनों के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी। दोनों के लिए बराबर? हाँ, बराबर। यानी अगर कोई भी फर्द 18 साल से कम उम्र है तो रियासत की नज़र में वो बच्चा तस्वुर होगा और उसकी शादी कानूनन जुर्म कहलाएगी। ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है, क्योंकि मतलब इससे पहले उम्र का तयन एक बहुत ही पेचीदा बहस हुआ करती थी। लेकिन यहाँ मेरा जहन एक और सवाल की तरफ जाता है। जी, पूछिए। जब शादी होती है तो सिर्फ दुल्हा या दुल्हनी तो वहाँ मौजूद नहीं होते ना, पूरा खानदान होता है, बाराती होते हैं, शादी पढ़ाने वाला होता है। तो कानून की नज़र में इस जुर्म का असल जिम्मेदार है कौन? अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। कानून बनाने वालों ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था कि देखें, बचपन की शादी कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बच्चा खुद तय करता है। सही, जाहिर है। ये एक पूरा मुआशरती अमल है, इसलिए इस एक्ट ने एक बहुत वसी जाल बिछाया है। अगर कोई 18 साल से जायद उम्र का शख्स किसी बच्चे से शादी करता है तो वो तो कसूरवार है ही, लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती। तो और कौन लपेटे में आता है? शादी पढ़ाने वाला यानी निकाह खां, और यहाँ तक कि वो तमाम अफराद जो इस शादी में सहूलत फराहम कर रहे हैं, कानून उन सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। वाह! और वालदैन का क्या रोल होता है इसमें? सबसे अहम बात यही है, वालदैन या सरपरस्त जिनकी निगरानी में ये सब हो रहा है, उन्हें बिल्कुल बराबर का मुजरिम गर्दाना गया है। सज़ा के तौर पर कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की कैद बमुशक्क़त और जुर्माने का तयन किया गया है। वे 3 साल की कैद बमशक्कत, और वो भी वालदैन के लिए? हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही सख्त पैमाना है, और जहां तक मेरी मालूमात हैं, इस जुर्म को कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल जैसी इस्तिलाहात से जोड़ा गया है, राइट? सही कह रहे हैं। अगर मैं इन मुश्किल कानूनी अल्फाज को आम जिंदगी की मिसाल में ढालने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने मतलब दहशतगर्दी का वाकया किया हो या किसी को कत्ल किया हो, जहां पुलिस पकड़ने के लिए कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं करती। आपने इसकी संगीनी को बिल्कुल दुरुस्त महसूस किया है। कॉग्निजेबल या काबिल दस्तंदाजी होने का मतलब ही यही है कि पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती, यानी ऑन द स्पॉट अरेस्ट। ऑन द स्पॉट जैसे ही उन्हें इतला मिली वो सीधा जाकर गिरफ्तारी कर सकते हैं। और नॉन बेलेबल का मकसद ये है कि थाने के लेवल पर जमानत का कोई तस्वुर नहीं है, आपको अदालत का सामना करना ही पड़ेगा। अच्छा, और वो जो तीसरी इस्तिलाह थी नॉन कंपाउंडेबल? हाँ, नॉन कंपाउंडेबल यानी नाकाबिले राजीनामा, ये इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? इसका मतलब है कि फराक़ैन, मसलन लड़के और लड़की के खानदान, बाद में आपस में बैठकर सुलह नहीं कर सकते। एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो कानून किसी पंचायत या जिरगे के दबाव में आकर केस वापस लेने की इजाज़त नहीं देता। सही, लेकिन यहाँ
ایک بہت پیچیدہ زمینی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے ڈسکس ہونا چاہیے۔ بالکل بتائیں۔ اگر فرض کریں ایک گاؤں میں والدین ہیں، وہ خود اپنی بچی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان پر کسی انتہائی بااثر قبائلی سردار یا پنچایت کا شدید دباؤ ہے۔ انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر شادی نہ کی تو انہیں گاؤں سے نکال دیا جائے گا یا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ایسی صورتحال میں والدین تو خود مجبور ہے نا؟ صحیح پوائنٹ ہے۔ تو کیا ایسی مجبوری کی حالت میں بھی قانون والدین کو ہی پکڑے گا اور انہیں مجرم مانے گا؟ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا قانون کو اکثر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اس ایکٹ میں ایک قانونی مفروضہ قائم کیا گیا ہے جسے ہم لیگل پریزمپشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ قانون سیدھی طور پر فرض کر لیتا ہے کہ والدین نے غفلت برتی ہے اور شادی انہی کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ مطلب ڈیفالٹ ازمپشن یہی ہے کہ والدین قصوروار ہیں۔ بالکل۔ اب اگر والدین دباؤ کا شکار تھے تو ثابت کرنے کی ذمہ داری یعنی برڈن آف پروف انہی والدین پر ڈال دی گئی ہے۔ یعنی انہیں خود ثابت کرنا ہوگا۔ ہاں، انہیں عدالت میں آ کر خود یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے اس شادی کو روکنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی اور وہ واقعی مجبور تھے۔ جب تک وہ یہ ثابت نہیں کرتے، قانون کی نظر میں وہ اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا شادی پڑھانے والا۔ یہ واقعی ایک عجیب اور سخت مقام ہے جہاں ریاست ایک عام فرد سے توقع کر رہی ہے کہ وہ پورے معاشرتی دباؤ کے سامنے اکیلے کھڑا ہو۔ اور وہ بھی اکیلے؟ ہاں، اور عدالتی نظام کی اگر بات کریں تو عام طور پر ہمارے یہاں مقدمات سالوں سال چلتے ہیں۔ تو کیا ایک بچے کی زندگی کے اتنے حساس مسئلے میں بھی سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون نے اس کی سماعت کا اختیار کسی عام عدالت کو نہیں دیا۔ اس کے لیے مخصوص طور پر جوڈیشل میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو کوئی ٹائم لمٹ بھی ہے؟ جی ہاں، ایک وقت کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عدالت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کیس کا ٹرائل 90 ڈیز یعنی ٹھیک 3 مہینے کے اندر اندر مکمل کرے۔ صرف 90 دن؟ ہاں، اور یہ شک اس لیے ڈالی گئی تاکہ بچے کا مستقبل سالوں تک عدالتی کاغذات میں نہ الجھا رہے۔ یہ 90 دن والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس قانون کے ایک اور حصے نے بہت متاثر کیا تھا جب میں پڑھ رہا تھا۔ کہا گیا ہے کہ عدالت شادی کو ہونے سے پہلے ہی روک سکتی ہے، جسے انجنکشنز یا حکم امتناعی کہا جاتا ہے۔ بالکل، سیکشن 7 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ سننے میں نا بالکل کسی ڈرامیٹک فلم کے سین جیسا لگتا ہے، جہاں ہیرو عین وقت پر آ کر کہتا ہے رک جاؤ۔ لیکن حقیقت کی دنیا میں کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا ایک جج کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ ہلہ گلہ ہوئے بنا فوری ایکشن لے سکے؟ زمینی حقائق میں یہ فلمی سین جیسا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن قانونی طور پر یہ اس ایکٹ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے پریکٹیکلی؟ عام قانونی ضابطے کے تحت جب عدالت کوئی ایسا حکم جاری کرتی ہے تو پہلے دوسرے فرد کو ایک شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے کہ بتائیں ہم آپ کے خلاف ایکشن کیوں نہ لیں۔ صحیح، ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈائریکٹ ایکشن۔ ہاں، وہ براہ راست شادی روکنے کا حکم جاری کر سکتا ہے، اور اگر کسی نے اس عدالتی حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اس خلاف ورزی پر الگ سے 1 سال تک کی قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ مطلب عدالت کے پاس ایک طرح کا ایمرجنسی بریک موجود ہے۔ بالکل، ایمرجنسی بریک ہی ہے یہ۔ یہ تو ہو گیا 2013 کا قانون، جس نے بتایا کہ جرم کیا ہے، مجرم کون ہے اور عدالت کا ڈنڈا کتنا سخت ہے۔ لیکن قانون بن جانا اور باتیں ہیں، اور اس پر عمل کروانا بالکل مختلف کہانی ہے۔ صحیح بات ہے۔ شاید اس لیے 2013 کے بعد 2016 میں اس کے عمل درآمد کے رولز بنائے گئے۔ مجھے ان رولز کو پڑھ کر ایسا لگا جیسے قانون کو معاشرے کے چھوٹے چھوٹے پرزوں میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ آپ کا یہ تجزیہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، 2013 کا ایکٹ ایک سزا کا نظام تھا، لیکن جو 2016 کے رولز تھے وہ دراصل ایک روک تھام کا نظام یعنی پریونشن میکنزم ہے۔ پریونشن یعنی ہونے ہی نہ دیا جائے۔ ہاں، ان رولز کا مقصد یہ طے کرنا تھا کہ جرم ہونے کے بعد سزا دینے کے بجائے جرم کو ہونے سے پہلے کیسے روکا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کاغذی کارروائی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ اگر ہم ان رولز میں سے رول 3 پر غور کریں تو اس نے نکاح خوان کی تو دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ بالکل، پہلے ان کا رول کتنا محدود ہوتا تھا۔
وہی نا، پہلے تو وہ صرف آ کر دعا پڑھتے تھے اور رسم پوری کرواتے تھے۔ اب ان رولز کے تحت لازمی ہے کہ نکاح خواں دولہا اور دلہن کے CNIC یعنی شناختی کارڈ کی تصدیق کرے۔ صحیح۔ اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو اسے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اسے باقاعدہ ایک حلف نامہ دینا ہوگا کہ اس نے عمر کی تسلی کر لی ہے۔ میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو بینک والے KYC پروسیس کرتے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہیں۔ اب قانون نے ایک نکاح خواں کو دعا پڑھانے والے سے بدل کر ایک اسٹیٹ ایجنٹ یا بینکر جیسی ذمہ داری دے دی ہے۔ یہ KYC والی تشبیہ اس نظام کے مقصد کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ریاست نے سوچا کہ ہر گلی محلے میں شادی کون پڑھا رہا ہے؟ نکاح خوان پڑھا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہم اسے ہی اس چیک اینڈ بیلنس نظام کا حصہ بنا لیں تو شاید شادی وہیں رک جائے۔ اس پر ایک ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی جہاں اس کے دستخط اور اس کی تصدیق کی ایک باقاعدہ قانونی حیثیت ہے۔ لیکن جہاں تک میں اپنے معاشرے کو سمجھتا ہوں، اگر کسی نے شادی کرنی ہی ہے تو وہ فیک یا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لے گا۔ یہ بہت عام بات ہے ہمارے یہاں۔ ہاں، کسی چھوٹے کلینک سے لکھوا لے گا کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہے۔ اگر کوئی ایسی جعلسازی کرتا ہے تو پھر نکاح خوان کا کیا قصور؟ اور ریاست اس دھوکے بازی سے کیسے نپٹے گی؟ اس چور دروازے کو بند کرنے کے لیے رول 3 کی ایک ذیلی شک ہے جو اسے سیدھا تعزیرات پاکستان یعنی پاکستان پینل کوڈ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، یعنی پینل کوڈ ڈائریکٹ لگ جائے گا؟ بالکل۔ اگر کوئی واقعی جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتا ہے یا نکاح خوان جھوٹا حلف نامہ جمع کرواتا ہے تو اس پر صرف چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کیس نہیں چلے گا، تو اور کیا لگے گا؟ بلکہ جعلسازی اور جھوٹی گواہی یعنی فوجری اینڈ پرجری کے تحت سنگین قسم کے فوجداری مقدمات درج ہوں گے۔ اس کا مقصد دلوں میں یہ خوف بٹھانا تھا کہ ریاست کو دھوکہ دینا آپ کو مزید سخت سزاؤں کی طرف لے جائے گا۔ صحیح۔ تو چلیے ایک تصوراتی کہانی بناتے ہیں تاکہ ان عملی مشکلات کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا جا سکے۔ ہاں بالکل۔ فرض کریں کسی کو پتہ چلا کہ پڑوس میں شادی ہو رہی ہے اور لڑکی کی عمر کم ہے۔ اس نے ان رولز کے تحت کسی میجسٹریٹ کو یا پولیس کو شکایت کر دی۔ ٹھیک ہے۔ پولیس پابند ہے کہ وہ FIR کاٹے اور واقعی چھاپا مار دے۔ اب جب چھاپا بچ گیا، شادی رک گئی اور پولیس نے بچے کو وہاں سے نکال لیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں، کیونکہ یہاں آ کر کہانی میں مجھے سب سے بڑا جھول نظر آتا ہے۔ کرواتی ہے تو اسے لازمی طور پر 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے میں؟ ہاں، یہاں عدالت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس بچے کی تحویل یا کسٹڈی کا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر معاملہ ایسا ہو جہاں بچہ اور جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے ان کا تعلق مختلف مذاہب سے ہو، جسے عام طور پر جبراً مذہب تبدیلی یا فورسڈ کنورژن کے کیسز کہا جاتا ہے۔ بالکل وہی کیسز۔ ایسی صورت میں قانون واضح کہتا ہے کہ بچے کو فوراً چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ بھیجا جائے گا، اور اگر عدالت کو لگے کہ والدین نے خود پیسے لے کر یا دباؤ میں آ کر شادی کروائی ہے تب بھی بچہ والدین کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، بچے کی حفاظت ضروری ہے۔ رولز یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے کی شناخت خفیہ رکھی جائے اور میڈیا کو دور رکھا جائے۔ لیکن ذرا اس نظام کے اس اصول پر غور کریں جو یہاں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جی۔ عدالت نے طے کیا کہ بچہ والدین کے پاس واپس نہیں جا سکتا کیونکہ والدین قصوروار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست یہاں آ کر خود ایک والدین، ایک پیرنٹ کا رول اپنے ذمے لے رہی ہے۔ ہاں، ریاست کسٹڈی لے رہی ہے۔ عدالت بچے کا مستقبل طے کر رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جن سیف ہاؤسز یا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس میں ان بچوں کو بھیجنے کا حکم دیا جاتا ہے، کیا واقعی ریاست کے پاس ان بچوں کی حفاظت، خوراک اور ان کی نفسیاتی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ادارے موجود ہیں بھی یا نہیں؟ اسی مقام پر آ کر اس قانون کی جو اتنی بلند و بالا عمارت ہے وہ زمینی حقائق کے سامنے ڈھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب ہم مختلف تجزیاتی اور عدالتی رپورٹس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک انتہائی تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ پورے صوبے سندھ میں، جس کی آبادی کروڑوں میں ہے، آپ کو پتہ ہے کتنے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹس موجود ہیں؟ میں اندازہ تو نہیں لگا سکتا، شاید ہر ضلع میں ہوں گے۔ نہیں، صرف 3۔ صرف 3 پورے سندھ میں؟ ہاں، ایک کراچی میں، ایک حیدرآباد میں اور ایک سکر میں۔
اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ ادارے شدید وسائل کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ یعنی قانون کی کتاب نے ایک حکم لکھ دیا کہ بچے کو سیف ہاؤس بھیج دو، لیکن دراصل نہ تو اس آبادی کے لحاظ سے سیف ہاؤسز موجود ہیں، اور جو ہیں وہاں ایسی سہولیتی نہیں ہیں جہاں ایک سہمے ہوئے بچے کا خیال رکھا جا سکے۔ بالکل، اور یہ صرف وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ادارہ جات کی نااہلی بھی اس میں شامل ہے۔ عدالتی کاغذات میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں کورٹ نے باقاعدہ پوچھا ہے کہ جب ان سیف ہاؤسز کا بجٹ موجود ہے تو وہاں ان بچوں کے لیے سائیکالوجسٹس یا مناسب عملہ کیوں نہیں ہے؟ تو ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوارڈینیشن ہی نہیں ہے۔ ایسی خالی عمارتیں موجود ہیں جن پہ بورڈ تو چائلڈ پروٹیکشن کا لگائے، لیکن اندر ایک بچے کو جس تحفظ، جس مادرانہ یا پادرانہ شفقت اور اسرے کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں غائب ہے۔ یہ تو بہت ہی دردناک پہلو ہے، اور جب کسی بھی نظام میں ایسی کمی رہ جاتی ہے تو عام طور پر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کے کاموں پر نظر رکھنے کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لمبا چوڑا ذکر موجود ہے۔ کہا گیا ہے کہ صوبائی اور ضلعی سطح پر مانیٹرنگ کمیٹیز ہوں گی، جن میں پولیس، ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ہاں، کمیٹیز کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ اس قانون پر ٹھیک سے عمل کروائیں۔ تو میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز واقعی زمین پر موجود ہیں یا یہ صرف فائلز کا حصہ ہیں؟ کاغذ پر اس فریم ورک کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ جلد ہی ہر ضلع میں شعور بیدار ہوگا اور احتساب کا ایک مکمل نظام چل پڑے گا، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ان کمیٹیز کا قیام ایک انتہائی طویل عرصے تک ملتوی رہا۔ یعنی بنی ہی نہیں پائیں۔ بنے، لیکن بہت بعد میں۔ رولز 2016 میں تسلیم کر لیے گئے، لیکن ضلعی سطح پر ان کمیٹیز کو بننے میں کئی سال لگ گئے، اور اس تاخیر کی سب سے بنیادی وجہ صرف فنڈز نہیں تھے، بلکہ حکومتی اداروں کے درمیان اختیارات کا تصادم تھا، جسے ہم ٹرف وار کہتے ہیں۔ اختیارات کا تصادم؟ یہ تو ایک شادی روکنے کا سماجی نظام ہے، اس میں بیوروکریسی کی لڑائی کہاں سے آ گئی؟ بیوروکریسی ہر نظام کا حصہ ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، رولز کے تحت اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرنے اور کمیٹیز بنانے کی ذمہ داری وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جن بچوں کو بچایا جاتا ہے ان کے تحفظ اور ان سیف ہاؤسز کو چلانے کی ساری ذمہ داری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ تو دو الگ ڈپارٹمنٹس انوالو ہو گئے۔ بالکل، اور جب عملی نفاذ کا وقت آتا ہے تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے درمیان اختیارات، بجٹ ریلیز کرنے اور انتظامی فیصلوں پر ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف رپورٹ کرنا تھی، جبکہ دوسرا ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بچے کو رکھنے کے وسائل ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے فراہم نہیں کیے۔ اس آپس کی کھینچا تانی میں جو عمل درآمد ہے وہ رک جاتا ہے۔ اگر میں اس صورتحال کو دیکھوں تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ایک بہت شاندار گاڑی بنائی، اس کے پارٹس بھی اعلیٰ معیار کے تھے، اس کی نیت بھی سفر کرنے کی تھی، لیکن آپ نے اس کے گیئرز ایسے فٹ کیے جو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ مشین چلتی نہیں، صرف آواز کرتی ہے۔ یہ تجزیہ حقیقت کے بہت قریب ہے۔ قانون کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس مشینری نے اس قانون کا بوجھ اٹھانا تھا وہ آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے جب ریڈ ہوتی ہے، اریسٹس ہوتی ہیں اور مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو اصل مسئلہ ان بچوں کی مداخلت اور ان کی بحالی یعنی ریہیبلیٹیشن پر آ کے رک جاتا ہے۔ وہ بچے اس بیوروکریٹک جھول کے بیچ میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ آج کی اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو کچھ باتیں بہت واضح اور اہم ہیں۔ سندھ چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 بلا شبہ ایک تاریخی اور انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا۔ اس نے پورے پاکستان کے لیے ایک مثال قائم کی کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ اس قانون نے اس جرم کو اس قدر سنگین بنایا کہ پولیس بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتی ہے، اور والدین سے لے کر نکاح خاوند تک سب کو کھٹگھرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ انجنکشنز کا اختیار دے کر عدالت کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ کسی بدقسمتی کو مکمل ہونے سے پہلے ہی روک سکے۔ ہاں، اور پریونشن کے لیے 2016 کے رولز بھی لائے گئے۔ باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کاغذ پر اور قانونی بنیادوں پر یہ چائلڈ پروٹیکشن کا ایک مضبوط اور جامع فریم ورک ہے جس نے ریاست کے ارادے کو بہت واضح انداز میں سامنے رکھا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارا تجزیہ اس نظام کی اس کھوکھلی حقیقت کو بھی بے نقاب کرتا ہے جو تب سامنے آتی ہے جب کوئی بچہ واقعی بچا لیا جاتا ہے۔ فیک سرٹیفکیٹس،
اداروں کا آپس میں نہ مل کر کام کرنا اور سیف ہاؤسز کی عدم موجودگی، جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ فائٹ اور ایکسیڈنٹ روکنے کی مثال پر غور کیا تھا۔ یہ قانون واقعی اس آخری بریک کی طرح کام کرتا ہے جو ایکسیڈنٹ کو ہونے سے تو روک دیتا ہے۔ عدالت اور پولیس گاڑی کو تو روک لیتے ہیں، صحیح۔ لیکن جب ریاست خود آ کر ایک ایبسنٹ پیرنٹ بن جاتی ہے، مطلب جس بچے کو اس زبردستی کے رشتے سے نکال کر لایا جاتا ہے، اس کے لیے مناسب شیلٹر ہومز، اسے سمجھنے کے لیے سائیکالوجسٹ اور ایک محفوظ ٹھکانہ ہی موجود نہیں ہوتا، تو اس بچے کا سفر آگے کہاں جاتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا موقع ہے۔ کیا ہم واقعی ایک بچے کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، یا ہم نے صرف اسے ایک مصیبت سے نکال کر ایک ایسے اندھیرے، ایسی بے یقینی اور ایسے سرکاری وائڈ میں ڈھکیل دیا ہے جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں؟ قانون کا پاس ہونا بلا شبہ پہلا اور ضروری قدم تھا، لیکن اس قانون کی اصل روح تک پہنچنے کے لیے اور ان بچوں کی زندگی واقعی بچانے کے لیے صرف سزا دینا کافی نہیں، پورے معاشرتی اور ریاستی ڈھانچے اور ان کی ذمہ داریوں کی مرمت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین اور چبھتی ہوئی حقیقت ہے جس پر سوچنا شاید ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔